वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, आज हमने, कल मैंने आपको बताया था, आज हमने कौन सा टॉपिक शुरू करना है, जल्दी बताएं। तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स। अच्छा, भला इसकी अहमियत क्या है? मैंने 2 हैंडआउट भेजे हैं आपको, पता नहीं आपको मौका मिला है उनको समझने का या नहीं। जरा मुझे ये बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और मेरे और आपके लिए कितना ये अहम सब्जेक्ट है, जल्दी बताएं। अगर हमें ये नहीं पता तो मुझे बताएं, हम कुरान के तालिब इल्म कैसे हैं? जी, तज़किया से हमारी सोच और फिक्र बदलती है, हमारा अकीदा दुरुस्त होता है, ईमानियात के अंदर पुख्तगी आती है, मामलात इखलाकियात सब हमारे दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं जब हम अपना तज़किया हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तो आज हमारे उम्मत मुसलमान के हालात खराब क्यों हैं? सर जी, इसलिए कि उन्होंने कुरान को उस तरह पढ़ा ही नहीं, समझ के पढ़ा ही नहीं, गौर व फिक्र नहीं किया और ना अपना तज़किया करने की कोशिश की, सिर्फ रवायती तौर पर पढ़ लिए बस। अच्छा, क्या हम भी यही काम नहीं कर रहे जब हमें नहीं पता कि ये तज़किया नफ्स कितना अहम है? अब इसकी अहमियत के लिए आप जरा मेहरबानी करें ना, वो जो 4 पेजेस का हैंड आउट है मैंने भेजा है आपको, और उसमें है कि तज़किया नफ्स के बारे में कुरानी आयत निकाल लिया आपने? जी सर जी। सबने निकाल लिया है? जी सर। जी अफजाल सर। साहब निकाल लिया आपने? जी सर, निकाल लिए। अच्छा, ये जो 4 आयतें पहले पेज पे हैं, बकरा की 129, बकरा की 151 और जुमा की एक सूरत आयत नंबर 2, और उसके बाद अगले पेज पर 2 पेज पर है सूरह आल इमरान की 164। तो इन चारों को पढ़ें और पढ़ के मुझे बताएं कि इनका मकसद क्या है। ये 4 आयतें तकरीबन एक ही मजमून है, मामूली इधर उधर फर्क है। तो ये क्या 4 आयतें क्या बताती हैं? सर जी, ये नफूस इंसानी का तज़किया करती है, ये मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज़ मनसबी में से। अच्छा, आप जरा चुप रहे ना, पहले आप ही बताएं मुझे कि ये जब दुआ मांगी बकरा 129 में, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुजारिश करते हैं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन, ऐ अल्लाह इनमें एक रसूल भेज, यानी अहले मक्का में वहीं दुआ कर रहे हैं, मिनहुम जो उन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयाते का, पहला काम कि आपकी आयात उन पर तलावत करे। नंबर 2, व युअल्लिमुहुल किताबा, और उनको किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। तज़किया कहाँ आया है? आखिर में आया है ना? जी सर जी। जी अच्छा, सर। अब सब लोग लिखें, ये तरीका यही होता है, इस आयत के ऊपर लिखें, आप कुरान खोल के रखें और सामने रखें। अच्छा, पहला है कि इनमें एक रसूल भेज। नंबर 2, जो तिलावत यतलू अलैहिम आयातिही, आयात का, और तीसरा युअल्लिमुहुमुल किताबा, और चौथा युअल्लिमुहुल हिकमा, और 5वां तज़किया। लिख लिया आपने?
جی اچھا میں پھر بول دیتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، نمبر 1، یتلو علیہم آیات کا، نمبر 2 تیری آیات ان پر تلاوت کرے، نمبر 3 ویعلمہ الکتابہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرے۔ اچھا ان میں جو سب سے اہم ہے رسول کی ذمہ داریوں میں، وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفسی ہے۔ تزکیہ نفس، یہ اصل مقصد ہے۔ اور باقی تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کیا ہیں؟ وہ اس کے جلدی ساتھ ہی بتائیں ہیں، جی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے، اور یہ زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ پہلے تزکیہ نفس ہوگا تو پھر باقی چیزیں ہم کریں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ کے آپ ذریعے تزکیہ نفس ہوگا۔ جی نہیں سر، اس کو پڑھتے 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 تزکیہ نفس ہوگا، اس پر سمجھ کر عمل کریں گے تو تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ جو آپ نے کہا پڑھتے رہیں گے، پہلی بات وہ غلط ہے۔ جب تک اس کو پڑھ کے، تلاوت کا مطلب یہ ہے پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، اس پر عمل کرو گے، پھر تمہارا تزکیہ ہوگا۔ اب آپ لکھیں یہ 3 جو ہیں، یتلو علیہم آیات کا ویعلمہ الکتاب والحکمہ، یہ ذرائع ہیں تزکیہ کے۔ لکھیں آپ اس کے اوپر، یہ ذرائع ہیں تزکیہ کے۔ اصل مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ حاصل کرنا، تو یہ ذرائع ہیں تزکیہ حاصل کرنے کے۔ اچھا ان ذرائع میں بھی سب سے اہم کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ جلدی بتائیں۔ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات کہ آیات کو پڑھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ اچھا تلاوت آیات کا سب سے بڑا فائدہ، اگر ٹھیک میں نے تلاوت آیات کی ہے تو سب سے بڑا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، اور سمجھیں سر جی تزکیہ، میری سوچ سمجھ ٹھیک ہو جائے گی۔ سوچ و فکر ٹھیک ہوگی، تزکیہ ہوتا جائے گا۔ سوچو فکر، پہلے رک جائیں، سوچو فکر ٹھیک ہوگی تو آپ کا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر سوچو فکر میں کجی رہ گئی، اور ہر جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، چاہے وہ 100 ختم کر لے، وہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہ یہ بات اسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو تلاوت آیات سمجھ کے کرے اور ان کے پیچھے چلے، تو اس کا تزکیہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے یتلو علیہم پہلی بار۔ اچھا یعلمہ الکتاب والحکمہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ یعلمہ الکتابہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ام عبداللہ بتائیں، یعلمہ الکتابہ۔ سر جی اس کا صحیح فہم و ادراک حاصل ہونا، پھر اس کے بعد حکمت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں آپ جو دال دلیہ مت کریں، اگر سمجھ نہیں آتا تو پوچھیں، سوال کریں، سر اس یہ سے غلط بات مراد مت کریں۔ وہ اوامر و نواہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، وہ، اور جن چیزوں سے منع کیے وہ ہو سکتی ہیں۔ قرآن اور سنت ہے، یعنی سارے وسلم کی سنت۔ ساری آپ باتیں ہوا میں کر رہے ہیں، دلیل کوئی بھی قرآن سے نہیں دے رہا۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو یعلمہ الکتابہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سمجھیں، قرآن کی دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکام یعلمہ الکتابہ، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، تم پر فرض کر دیا، یہ احکام ہے۔ یعلمہم الکتابہ، ان کو کتاب کی تعلیم، احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ لکھیں آپ۔
अच्छा, युअल्लिमुल हिकमा, अब ये चौथी बात क्या है भला, बड़े गौर से समझिए, और अगर ये नहीं समझी ना तो आप देखें 4 आयत हैं। अच्छा, युअल्लिमुल हिकमा कि उनको हिकमत सिखाता है, हिकमत नतीजा है तिलावत आयात और तालीम अहकाम का। जब फिक्र ठीक होती है तिलावत आयात से तो उसको फिक्री हिकमत मिल जाती है, और जब वो अमल करता है, अमल साले करता है, तो उसको अमली हिकमत समझ आ जाती है। शाबाश, सवाल करें, नहीं समझ आया तो सवाल सर जी करें। ये दोबारा दोबारा जी सर जी, बोल दोबारा बोल दीजिए हिकमत का। दें, नतीजा है। सुने पहले गौर से। पहला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराज मनसबी में से तलावत आयात। तलावत आयात है आयात को पढ़ना, समझना और उनके पर अमल करना, उनके पीछे पीछे चलना। ये फिक्र दुरुस्त होगी, आपका ईमान बढ़ेगा तलावत आयात से। वो जो सूरह अनफाल में है ना, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर कुरान तलावत किया जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। आपको कोई अभी शुबा हो यतलू अलैहिम आयात का, जल्दी बताएं। बात समझ आ गई? जी सर। जी सर जी जी। अच्छा, दूसरा है, अब जब मुझे समझ आ गई कि अल्लाह की आयत पढ़नी है, तिलावत करनी है, उनके पीछे पीछे चलना है, तो अगली बात मेरे ज़हन में फिर क्या होगी, जल्दी बताएं। वो ये होगी कि मुझे अब अहकाम पता चलने चाहिए, जिन अहकाम पर चलकर मैं अल्लाह की उसकी रजा मुझे हासिल हो, उसका कुर्ब हासिल हो। वो है अहकामात पर अमल। और वही बात युअल्लिमुहुल किताबा कि अहकामात की तालीम है। ये क्यों अल किताबा, मैंने आपको बताया है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया। कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर किताल, जिहाद व किताल फर्ज कर दिया गया। तो तिलावत आयात मुझे इस बात का मेरे ज़हन में बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि अब मुझे अहकामात पता चलने चाहिए। तो अहकामात युअल्लिमुल किताबा से पता चलेंगे। और हिकमत, हिकमत एक होती है आप जब मंसूबा बंदी करते हैं और उस वक्त आपको हिकमत दरकार होती है। फिर जब आप अमल करते हैं तो अमली हिकमत भी तो जब आप यतलू अलैहिम आयाते करते हैं तो आपको हिकमत की जो थ्योरी है, जो फिक्र, वो सब फिक्री हिकमत समझ आ जाती है। और जब आप अमल करते हैं कुरान के मुताबिक उसकी रूह के साथ, तो आपको इल्मी हिकमत भी, सारी अमली हिकमत भी मिल जाती है। जब ये 3 काम करेंगे, तिलावत आयात, तालीम किताब और तालीम हिकमत, ये ज़राए हैं, इससे आपका पूरा पूरा तज़किया होगा। उसकी डेफिनेशन अभी आ रही है। इस आयत के बारे में जो आपको 4 चीजें बताई हैं, यतलू अलैहिम आयातिका, युअल्लिमुहुल किताबा, युअल्लिमुल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये बातें समझ आ गई हैं आपको? सर जी एक सवाल। सर जी ये युअल्लिमुहुल किताबा में जैसे आपने बताया कि अल्लाह ने अहकामात जो कुतिबा अलैकुमुस सियाम और इस तरह, सर जी वो जो सवालात हैं सहाबा किराम के, यसअलूना कानिल खम्रि वल मैसिर, इस तरह के जो तमाम सवालात हैं वो भी युअल्लिमुहुल किताब में आएगा? अब बड़े गौर से सुने, अगर अहकामात के बारे में सवाल है तो वो युअल्लिमुहुल किताबा के बारे में है। अगर आयात की तशरीह और तवज़ीह है तो वो यतलू अलैहिम आयात का अंडर आएंगी। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी 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 सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने इसका ऐलान किया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत बख्शी। अब बकरा 151 में देखें, कमा अरसलना फीकुम रसूला मिनकुम, जैसा कि हमने खुद तुम्ही में से एक रसूल भेजा है। ये बात हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नंबर 1, यतलू अलैकुम आयातना, ये हमारी आयात आपको पढ़ के सुनाता है। इस पे लिखे नंबर 1, जो ऊपर भी नंबर 1 था। अच्छा,
यतलू अलैकुम आयातना, लिख लिया आपने? एक जी सर। लिख लिया। अब वह युज़क्कीकुम, और तुम्हें तुम्हारा तज़किया करता है। नंबर 2, वह युअल्लिमुकुमुल किताबा, और तुम्हें किताब की तालीम देता है। नंबर 3, और वह युअल्लिमुकुमुल हिकमा, और तुम्हें हिकमत की तालीम देता है। नंबर 4। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बकरा की 129 में जब दुआ की हजरत इब्राहीम ने, तो वहां ऑर्डर है कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि तलावत आयात करे, युअल्लिमुल किताब करे, युअल्लिमुल हिकमा करे, और आखिर में तज़किया है। लेकिन यहाँ तज़किया आ गया है, कमा अरसलना फीकुम रसूलुम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। वहाँ 4 नंबर पर युज़क्कीहिम है, और यहाँ यतलू अलैकुम आयातिना 1, और वह युज़क्कीकुम नंबर 2 पे आ गया है। इसकी क्या वजह है कि जब कबूलियत अल्लाह ताला ने बख्शी है तो तलावत आयात के बाद तज़किया का जिक्र आ गया, और युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा बाद में आया है? क्या मतलब है इसका? जी, जो आपने लिखवाया था कि तज़किया जो है वो इसलिए दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला लाए कि पहले सोचो फिक्र बदलती है, फिर उसके बाद जो है वो हमारा अमल दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। जब हम तलावत आयात से देखें, आप बात को पूरी तरह समझें कुरान की रोशनी में, मेरे कहने पर मत जाइए। यहाँ इसमें जब अल्लाह ताला ने कबूलियत बख्शी है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तलावत आयात करेगा और तुम्हारा तज़किया करेगा। तो तलावत आयात और तज़किया का आपस में क्या ताल्लुक है? सर जो समझेगा, समझकर उस पर अमल करेगा तो फिर ही तज़किया उसका होगा, वैसे नहीं हो सकेगा उसका। आप बात को पूरी मिक्सअप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समझ के पढ़ेगा, फिर अमल करेगा, फिर तज़किया होगा। यहाँ तो सिर्फ पढ़ने की बात है, उसके बाद अमल के बाद तज़किया होगा। जवाब देते कोई सोचा तो करें कि मैं क्या जवाब दे रही हूँ। सर यतलू अलैहिम आयात के मतलब ये है कि तलावत कुरान जो है वो पढ़ना, समझना, उसके पीछे पीछे चलना, इससे इंसान की सोच बदलती है। जब सोच बदलेगी तो फिर उसके मुताबिक फिर तलावत। अब मेरी बात बड़े गौर से सुने, अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे साफ बताएं। पहली में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, तिलावत आयत नंबर 1 पर है, युअल्लिमुल किताबा नंबर 2 पर है, युअल्लिमुल हिकमा नंबर 3 पर है, और युज़क्कीहिम नंबर 4 पर है। यहाँ तरतीब बदल गई है। 151 में जब अल्लाह ने कबूल फरमाया है, अल्लाह ने कहा कि यतलू अलैहिम आयातिना, नंबर 1 तो वही रहा, लेकिन नंबर 2 पे वह युज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करे। तो अल्लाह ताला के ने ये बात इंसान के ज़हन में बिल्कुल क्लियर कर दी कि तुम्हारा तज़किया उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी फिक्र का तज़किया ना हो। फिक्र में इस्लाह होगी, अमल में खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र में कजी है तो लिहाजा यहाँ साफ बता दिया गया है कि जब इंसान तिलावत आयात समझ के और उनके पीछे चलने के अज़म लेके निकलता है तो उसका तज़किया शुरू हो जाता है, और फिर तज़किया मुकम्मल होता है जब वो अहकामात पर ठीक ठीक अमल करता है और उसको हिकमत भी मिल जाती है। लिहाजा तज़किया जो है वो बंदे का शुरू हो जाता है जब वो तलावत आयात करता है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया। अगली आयत में दोनों पढ़ देता हूँ। वहुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला, अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसने अनपढ़ों में एक अपना रसूल भेजा, मिनहुम जो उन्हीं में से है। जरा गौर फरमाएं, नबी भी भेजा तो अनपढ़ों में। अच्छा, ये अनपढ़ों का उम्मीयीन का लफ्ज क्यों आया है?
قرآن اگر سمجھ کے پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ بنی اسرائیل عربوں کو کہتے تھے یہ ان پڑھ ہیں، تنزن کہتے تھے، طنز کرتے تھے ان پر کہ تمہارے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، جبکہ ہمارے درمیان کبھی رسول جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے اور کبھی کبھی دو بھی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون نبی تھے، حضرت عیسیٰ کے وقت نبی جو تھے وہ حضرت یحییٰ بھی نبی تھے، اس لیے وہ تنزن کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طنز کیا کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے امیین میں رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور وہ کام کیا ہیں، اس کے منصبی فرائض کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک ویزکیکم ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر ان کی آیات، اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ ذرا غور فرمائیں، اس میں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے امیین میں رسول بھیجا۔ ذرا دیکھیں کہ جن کو وہ طنز کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، دیکھیں قرآن کا طالب علم ان چیزوں کو جب سمجھتا ہے تو اش کر اٹھتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ پہلے بتائیں۔ پتہ نہیں آپ قرآن کیوں سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور انہوں نے انبیاء کا باتیں مان کے نہیں دی، انہوں نے اللہ کے احکامات کو، سود کھانا منع فرمایا، ہر دین میں انہوں نے سود کو جاری اور ساری رکھا، لہذا وہ اب نبوت کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ساری کارکردگی کی بنا پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ رسالت کے اب قابل نہیں ہیں۔ چلیں، یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر جی سر جی اچھا، ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو غرور و تکبر میں آگے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور ہم اللہ کے بیٹے اور نبوت ہمارے ہی اندر آنی چاہیے، اس چیز کو، اس تکبر کو بھی توڑا اللہ نے۔ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات کہنا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، اگر جہنم میں بھی جائیں گے تو آگ چند دن چھوئے گی، یہ کوئی کسی نبی کا فالوور کہہ سکتا ہے جس نبی نے آ کے صاف اعلان کیا ہو کہ جو اس کی اطاعت کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جو اس میں گڑبڑ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، دوسری بڑی اقوام جو اس وقت تھیں، ایک رومی سلطنت تھی اور ایک ایرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی کیوں نہیں بھیجا؟ ان امیین میں، ان پڑھوں میں کیوں نبی بھیجا؟ جلدی بتائیں۔ سنیں غور سے اور سوال کریں۔ اصل میں یہ دونوں قومیں اللہ کی باغی قومیں تھیں، اور باغیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نبوت نہیں دیتا۔ ہاں، ان میں ایسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اب اس وقت کی جو قومیں تھیں اس میں صرف یہ امی تھے، یہ عرب تھے جن کے اندر انہوں نے کبھی بادشاہت کی، کسی کی بھی غلامی نہیں کی۔ یہ ان میں کچھ خوبیاں تھیں، سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر بڑا اللہ کا کرم یہ تھا کہ یہ ڈٹ جانے والے لوگ تھے، اور اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو کفر میں بھی اگر کفر کے ساتھ ہوں، اور اگر جب وہ اسلام پر آ جائیں تو آپ دیکھ لیں انہی میں حضرت عمر ہیں جو
کفر کے زمانے میں کتنے کفر کے ساتھی، اور جب مومن ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ اور وہ، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، جب دین میں آئے تو دین کو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دین میں طاقت اور بڑی ہمت آئی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں ان امیوں میں رسول بھیج رہا ہوں جو یہ 4 کام کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کرنے کا حق ادا کیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، آگے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرہ کی آل عمران کی 164 جو 2 پیج پہ ہے، اللہ پہلے کیا الفاظ آئے ہیں جلدی سے پڑھیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ اس مومنوں میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ کیا احسان کیا؟ اس بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی بعثت کیا ہے جلدی بتائیں، رسول کی بعثت کیا ہے؟ اتلو آیات گولی ماریں، آگے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ لقد من اللہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ نبی کی جو بعثت ہے یہ احسان ہے مومنوں پر۔ اللہ کہہ رہے شروع میں، باقی 4 کام تو وہی ہیں جو پیچھے آئے ہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے۔ یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس تھا، اور وہ نفس کیا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیتیں 4 کی 4 کلیئر ہو گئی ہیں آپ کو کہ نہیں؟ سر آیت 151 میں تھوڑی سی ابہام ہے۔ یہ علم الکتابہ 2 دفعہ آیا، اگر آپ غور کرتے ہیں شروع میں اس میں 2 بھی دفعہ آیا ہے۔ ہے یعلم الکتاب، اور آخر میں آپ دیکھیں آیت کی اس میں آیا ہوا ہے معلم کتاب، سوری نہیں، وَيُعَلِّمُ جو علمو 2 دفعہ ہے، ایک کتاب کے ساتھ جو اور ایک اس کے بغیر آیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، بغیر جو آیا کیا پڑھیں آپ دوبارہ، جو بغیر علم آیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں اس کی جو نہ تھے تم علم رکھتے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کتنے گناہگار تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 151 میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے تمہیں توحید گم کر چکے تھے، بتوں کی پوجا تم کرتے تھے، اور ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ آپ اس کو میرا مطلب ہے اس کو آپ کتاب سے جوڑیں کہ وہ کیا کتاب میں کوئی کمی تھی جو یہ کہنے کی ضرورت تھی جو علم الکتاب میں یہ سب چیزیں آ جانی چاہیے؟ خدا کے لیے آپ بات کو سمجھیں، یہ اس کے ساتھ جوڑ کے ذرا بتائیے گا۔ ہاں آپ سنیں بات کو، آپ مکس اپ کر رہے ہیں۔ ایک یعلمکم الکتابہ کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے احکامات کی، دوسرا ہے جو وہ ہے، آپ سنیں غور سے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن کے نزول سے پہلے ان کو پتہ تھا؟ بتائیں آپ۔ نہیں، کتاب کا نہیں پتہ تھا۔ تو پھر وہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آپ کو ابہام کیا ہے اس میں؟
یہ دونوں ایک مطلب ہے کتاب. خدا کے بندے، خدا کے بندے، پہلا کتاب کا یعلمکم الکتابہ تمہیں کتاب کی احکامات کی تعلیم دیتا ہے، یہ الگ بات ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا احکامات کیا ہوتے ہیں. اب قرآن نازل ہوا، مکمل کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لے لی. سورہ حجر میں کہا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو پہلا یعلمکم کتابہ کا وہ قرآنی احکامات ہیں جس کی اللہ نے حفاظت لے لی. دوسرا کہ وَلْيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اب ان دونوں کو کیوں مکس اپ کر رہے ہیں آپ؟ سر جی میں ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ اچھا، ایک تو فرمائیں. جو ضرور. جی ایک جو علم الکتاب مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی وہ سکھا رہے ہیں. دوسرا یہ جو کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن وہ ساری ریچولز تو کرتے تھے کہ حج بھی کرتے تھے لیکن نماز وغیرہ، لیکن ان کا وہ طریقہ نہیں تھا. مطلب وہ سکھایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے کہ جو وہ نہیں جانتے تھے اور وہ بھول چکے ہوئے تھے، جو دین ابراہیم علیہ آپ السلام. ایک مثال دے رہی ہیں، وہ دنیا بھر کی خرابیاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. بت پرستی کہاں ہے دین ابراہیمی میں؟ بتائیں مجھے. جی وہ تو بعد میں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. اچھا، اب یہ بات بڑی کلیئر ہے سر، آپ کبھی ابہام مت کہا کریں. قرآن پر ایمان ہمارا ایسا ہے کہ قرآن برحق بات کرتا ہے اور اس برحق بات کو سمجھنا ہمارا دینی فریضہ ہے. اچھا، جزاک اللہ. اب سنیں غور سے، ان چاروں آیاتوں کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو یا سابق انبیاء کی بعثت ہو یا قرآن کا نزول ہو یا سابقہ کتابوں کا نزول ہو، ان سب کا مقصد انسان کا تزکیہ تھا. ابھی تزکیہ کی ڈیفینیشن نہیں آئی. اب یہ اصول تو سمجھ آ گیا. اب دو آیتیں میں آپ کے سامنے اسی ہینڈ آؤٹ سے پڑھتا ہوں اور آپ ذرا بڑی کلیئرلی سمجھیے اس بات کو. آپ آ جائیں پیج نمبر 3 پر، آخر میں قد افلح من تزکا. کبھی غور تو کیا کریں، یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا. 9 نمبر آیت اور 10 میں کہا وہ قد خواب، اور وہ نامراد اور ناکام ہوا، من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا. دسا کا میں نے دبا دینا. اچھا، یہ کیا مطلب ہے کہ وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا؟ جلدی بتائیں. اتنی اہم آیات آپ صرف تلاوت کرتے رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ؟ سر وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا رکھا، تو جس نے اپنے اس چیز کو قائم رکھا کہ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھتا رہا اور برائی کو برائی سمجھتا رہا، تو وہ فلاح پا گیا. اور جس نے اس پہ عمل کیا، اور جس نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی چیز، یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ضمیر کہتے ہیں، اس کو دبا دیا، اس کو وہ ٹوکتا نہ رہا، اس نے اپنے نفس کو نفس ہمارا بنا دیا، تو وہ ناکام ہو گیا. شاباش شاباش. دیکھیں، یہاں دبانے کا مطلب یہ ہے وہ نفس جس کی آپ نے بڑی اچھی تعریف کی کہ قرآن خود اللہ کہتا ہے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو پہچان اس کے اندر رکھ دی نیکی اور برائی کی. اچھا، دبایا کس کو؟ جب اندر سے نفس نے کہا کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو، اس کو دبا دیا اور وہ غلطی کر دی. یہ ہے دبانے کا مطلب. تو جو شخص جس کو اللہ نے پہچان دی تھی، اگر اس پہچان پہ قائم رہتا، اور اس پہچان پہ قائم رہنے کے لیے انبیاء بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، تو اس کو جب اس نے دبا دیا تو وہ ناکام اور نامراد ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. اچھا، ایک تو یہ شمس کی 9 اور 10 بڑی اہم ہے. دوسری، نیچے میں نے ایک غلطی کی ہے اور وہ میں آپ کو ابھی ٹھیک کرا رہا ہوں. یہ جو اعلیٰ کی 15 اور 16 ہے نا، یہ 15 اور 16 کی بجائے اصل میں آیت ہیں 14 اور 15. لکھیں 14 جو ہے وہ ہے قد افلح من تزکا،
ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا یہ 14 نمبر ہے، اور 15 نمبر ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. یہ سورہ آل آپ سب کو یاد ہوگی، لیکن کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. کامیابی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں. تو شمس میں کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور یہاں کہا قد افلح من تزکا. 15 کو بعد میں لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں داخلے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تزکیہ سر جی، تزکیہ نفس. کیوں؟ شمس کی 9 میں بھی کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور پھر کہا قد 14 میں اعلیٰ کی قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. تو 2 دفعہ جو بات آئی ہے، ایک ہی دفعہ قرآن کافی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنا تزکیہ کر لو. اچھا، اب تزکیہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وہ ہے ذکر اسم ربہ نمبر 1 اور نمبر 2 فصلہ. یہ 2 کام بڑے ضروری ہیں، اس کی تفصیل بعد میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے دیکھ لیں گے کہ اس میں 3 باتیں ہیں جو آگے پیج 4 پر ہے کہ تمام یہ ساری تزکیہ تمام دین و شریعت کی غایت اور انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے. نمبر 2، یہ بات بھی واضح ہوگی کہ تزکیہ کا سرچشمہ اور اس کا منبع اور مصدر کتاب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ سنت رسول اللہ ہے. اور تیسری بات کہ یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں، یہ اجتماعیت کا بھی مسئلہ ہے کہ ساری اجتماعیت اپنا تزکیہ کرے. اگر ہمارے عوام الناس میں تزکیہ کا قرآن کا تصور ہوتا اور اس پہ عمل کرتے، اگر ہمارے خواص جس میں آپ کے ججز اسٹیبلشمنٹ سب ہیں، تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا. آج تباہی اور بربادی اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنا تزکیہ نہیں کیا. اب یہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر مضمون آپ کے سامنے کھلے گا، ورنہ سوال کریں. نوید بھائی بات کلیئر ہے؟ سر تزکیہ نفس یعنی ہم اپنی نیتوں کو خالص کر دیں صرف اللہ کے حکم کے مطابق. سر یہی ہے نا سادہ الفاظ میں؟ ہاں، یہ آپ بڑا سمپلیفائی کر رہے ہیں. ابھی آ رہی ہے بات. 14 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ابھی باقی ہے. میں نے تو صرف 4 پیج کو کلیئر کیا. آپ یہ جو آپ نے اتنی اوور سمپلیفائی کر لیا نا چیزوں کو کہ تزکیہ کا یہ مطلب ہے. آپ تزکیہ کا مفہوم سمجھیے. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، قرآنی اصطلاح میں اس کا کیا مفہوم ہے. اور اب آپ نکالیں ذرا یہ 12 پیج کا ہینڈ آؤٹ. سر جی پلیز یہاں پر ایک سوال ہے. یہ جو تیسرا پوائنٹ آپ نے لکھا ہے، تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ کا عمل انسانی معاشرے کے کسی خاص گروہ تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق. تو سر جی اس کے لیے پھر جو افراد اٹھیں گے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ وہ افراد کو جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرنا یا ان کو قرآن کی تعلیم اور حکمت سکھانا. تو ان کا جو رول ہے کو کلیئر کریں. جی سر جی، جو تیسرا پوائنٹ ہے نا آپ نے جو بتایا، تیسری حقیقت جو ہے کہ ایک افراد تک، ایک گروہ تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں بلکہ پورے معاشرے سے یکساں طور پر ہے. تو سر جی اس کے لیے پھر بتانے والا بھی ہوگا نا، جیسے آپ ہمیں بتاتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں، واضح کریں، تاکہ ہم بات اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی کی اصلاح کے لیے یہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں. کیونکہ سر صرف تزکیہ نفس تو ہم انسان اپنے ہی کر سکتا ہے نا، پھر اجتماعی اس میں تو یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات. اچھا، تو پھر یہ آیت قرآن میں کیوں آئی ہے؟ والعصر، پورا زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
پھر یہ آیت کیوں آئی ہے؟ آپ نے اور میں نے اپنا تزکیہ صرف نہیں کرنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، معاشرے کا، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے۔ اگر ہم ملک کے سربراہ ہیں تو میڈیا پورا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ آپ ماں ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں میں تزکیہ کریں، اپنے گھر میں تزکیہ۔ آپ باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے صرف؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں 4 کام کرو گے، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، تو پھر آخرت میں تم کامیاب ہو گئے۔ ورنہ پورا زمانہ دیکھ لیں، جن قوموں نے صرف نماز پڑھی اس لیے کہ وہ کافی ہے تزکیے کے لیے، وہ کافی نہیں ہے۔ تزکیہ عبادات، اخلاق، معاملات اور ایمانیات سب کا ہونا چاہیے۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جزاک اللہ خیرن سر جی، بس یہی جواب۔ اچھا اب سنیں، اب میں پہلا پیج پڑھ رہا ہوں، بلکہ پیج نمبر 2 جو 12 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے۔ کیا آپ کبھی خدا کے لیے ان ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، سمجھیں؟ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ انسان کے اندر 3 چیزیں، جسم، نفس اور روح۔ یہی مرکب ہے نا انسان کا۔ جی سر جی۔ جسم کس سے بنا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے میں ہے۔ کیسی نشانی؟ کہ ان خلقکم من تراب، کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس مٹی جیسی حقیر چیز سے بنا کے انسان کو کون سی ایسی صلاحیتیں دے دیں جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین خصوصیات دی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مٹی سے بنا کے عقل، فہم، ادراک، ذرائع، وسائل وہ دیے کہ انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا دیا۔ کوئی ہستی ایسا کر سکتی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل بھی نہیں۔ نہیں صاحب، یہ کتنے بڑے اللہ کے احسان ہیں۔ میں اور آپ نے کبھی شکر کیا؟ ہم نے؟ اللہ اکبر۔ یہ اس نے جسم انسان کو دیا۔ پھر نفس، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کے اندر اللہ نے پہچان رکھ دی نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس آیت کا ثبوت دیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی کا جو سمجھا دیا ہے، سجھا دیا ہے، اس کا کیا مثال ہے دنیا میں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی انبیاء کی مثال ہے، پھر اس کے بعد ان کے پیروکاروں کی مثال ہے۔ میڈم یہ اللہ کی مثال آپ دے رہی ہیں، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ سوال کو سمجھا کریں جواب دینے سے پہلے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے آپ سارے قانون دیکھ لیں، اس قانون میں برائی کو برا کہا گیا ہے اور اچھائی کو اچھا کہا گیا ہے۔ یہ صرف وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں، لیکن یہ اللہ نے جو ان کے اندر پہچان رکھی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے جو قانون بنائے ہیں، وہ قانون جو ہیں وہ اکثریت ان کی ایسی ہے جس میں عدل و انصاف موجود ہے۔ سوچیں، غور کریں جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ نوید بھائی ٹھیک ہے یہ بات؟ جی سر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب روح کیا چیز ہے؟ ثم سواہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بندے کو بنایا نا، سواہ، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ ناک کہاں، کان کہاں، آنکھیں کہاں، چہرہ کہاں، کی جسم کہاں، ہاتھ، انگلیاں، پور، اور اس کے اوپر جو نشانات ہیں جو ایک بندے کے دوسرے سے نہیں ملتے، وہ سب سواہ میں آتا ہے۔ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی۔
یہ ہے وہ روح جس نے انسان میں بولنا، چالنا، سمجھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا سب اس روح کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے روح الگ ہو جاتی ہے، جسم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ذرا دیکھیں کہ جسم، نفس اور روح، اب تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے تو اب آگے آئیں نفس کی خصوصیات جو میں اور آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ نفس اپنے اندر متضاد میلانات، مخالف یعنی ایک دوسرے کے، اور رجحانات رکھتا ہے۔ نفس آرزویں اور خواہشات رکھتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ بہترین انسان بنے؟ جو ماں باپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے کا اگر بہت نیک بن جائے نا، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ خواہشات کیا ہے؟ ان کو ہر ایک کو کوٹھی ملنی چاہیے، ان کو گاڑیاں ملنی چاہیے، ان کو، اور نفس کو راحت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ آسائشیں دیتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، جب اس کا امتحان ہوتا ہے، صبر سکھانا چاہتا ہے تو اللہ تکلیفیں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب ایک ایک کا سوال کریں اگر نہیں سمجھ آ رہا تو۔ نمبر 3، نفس ڈرتا ہے لیکن ہمت اور حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، سنیں بڑے غور سے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سارے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ایک گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں، کسی وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیمانسٹریشن، آپ سب سے کمزور بندے کو دیکھیں گے کہ وہ شرارتیں کرنے میں سب سے آگے ہے۔ تو یہ ہے کہ نفس ڈرتا بھی ہے لیکن ہمت اور حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ نفس وساوس کا مرکز بھی ہے، وساوس وسوسے کا جمع ہے، اور نیک خواہشات کا بھی۔ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ نفس وساوس کا مرکز بھی ہے اور نیک خواہشات بھی کا بھی؟ کون سی آیت ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورۃ قاف آیت نمبر 16۔ پڑھیں نا آپ۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیک اور ہر قسم کی خواہشات دے دی۔ اور نیچے بھی لکھا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ساری مثالیں قوم نوح تکبر کا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا، کافر ہوئے، تکبر کیا، اس کو گھٹیا جانا، اور دیکھیں کیا تباہی ہوئی ان کی۔ نفس عفو درگزر اور انتقام دونوں جذبات رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اندر دیکھ لیں کتنا کھول کے نیچے ظلم اور عدل دونوں نفس میں موجود ہیں، غصہ اور رحم دونوں موجود ہیں، حقارت اور محبت دونوں موجود ہیں، شہوت اور پاک دامنی دونوں موجود ہیں، اور قتل اور زندگی موجود ہے، شفقت حرص اور قناعت دونوں موجود ہیں، کہ حرص بھی مال کی انتہا کی، اور بعض نیک لوگ ان میں قناعت بھی دیکھ لیں۔ بخل اور فیاضی، اسراف اور اعتدال جیسے مفسدات رجحانات کا ملغوبہ ہے انسان۔ یہ ہے آپ کا نفس، میرا نفس، اور اگر ہم نے اس کا تزکیہ نہ کیا۔ اچھا، یہ جس نفس کی یہاں خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، وہ نفس کون سا ہے قرآن کی نظر میں؟ جلدی بتائیں۔ نفس لوامہ۔ ہاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ شبانہ، کہ وہ نفس لوامہ ہے، نیکی کرنے پر انسان کو شاباش دیتا ہے، اور اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا برا کام، کہتے ہیں تمہارا زمین تمہیں لعنت نہیں کر رہا۔ نفس کو سمجھیں پہلے، ورنہ تزکیہ نفس سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ ساری جو نفس، انسانی نفس کی خصوصیات ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ سر بے شک بالکل صحیح ہے۔ ان کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اس ہینڈ آؤٹ کو پوری طرح محفوظ رکھیں۔ اور آخر میں سورۃ 3 پر ہے کہ اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس جیسا کہ ہم نے بنایا ہے، ساری خصوصیات اس کے اندر ہیں، لیکن
फलहमहा, हमने फुजूरहा व तकवा, हमने उसके अंदर इल्हाम कर दिया, फितरी तौर पर रख दिया कि वो नेकी को भी पहचानता है और बुराई को भी पहचानता है। सफ़ा 3 बड़ा अहम है। अब आपका कोई सवाल हो सफ़ा 3 के बारे में? बार बार पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए, ताकि ये तज़किया नफ्स का मजमून इतना अहम है। और हम कुरान पढ़ने के वाले जो हैं, कोई सवाल नहीं है? अब आगे चलिए, अगर सवाल नहीं है। अच्छा, अब पूरी तरह समझेंगे आप इसको। पहले इसकी लुग़वी मफहूम क्या है? अरबी ज़बान में तज़किया का मफहूम किसी चीज को साफ सुथरा बनाना, उसको नशो नुमा देना, यानी उसको बढ़ाना भी, और उसको परवान चढ़ाना। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं। माली क्या करता है? बाग में से सारा घास फूस निकाल देता है, ये है साफ सुथरा कर दिया उसने। अब उन पौधों को पानी देता है, खाद देता है, ये है उनको बढ़ाना और उनको परवान चढ़ाना। ये तो एक दुनियावी मिसाल है। अब नफ्स का जो है तज़किया, बड़े गौर से सुने और समझें बात को, कि नफ्स को इस बात पर मजबूर कर देना कि वो नंबर 1 अपने अंदर से सारी अकीदे के शिर्क की, बिद्दतों की सफाई खोल के कर दें। नंबर 2, इस अकीदे को, ईमान को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अच्छी तरह समझें, बढ़ाएं, परवान चढ़ाएं। ये तो ईमान का हो गया। इसी तरह इबादत, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, उनको भी बेहतरीन तरीके से करें, ताकि हमारे अंदर वो जो ईमान है वो बढ़ता चला जाए। और उसमें न सिर्फ सफाई हमने की है कि इन चीज़ों को जो इनको ख़राब करती हैं, नमाज, रोज़े, हज को, उनको एलिमिनेट किया है, बल्कि हमने इनको इस तरह अदा किया है कि वो इस हमारे पूरे दीन को परवान चढ़ा रही है। ये था। तीसरी बात, अखलाक। ये इसकी तज़किया बड़ा जरूरी है। अखलाक का तज़किया क्या है भला, जल्दी बताएं। अब भाई साहब आप बताएं तो अखलाक क्या चीज है और उसका तज़किया क्या चीज है कुरान की रोशनी में? अब बड़े गौर से सुनिए। अखलाक का तज़किया ये है कि हम सारी बुराइयों को छोड़ दें। अब जब बुराइयों को छोड़ देंगे तो हम नेकियों में सबकत करेंगे, और इसमें इसको इस तरह कि इसको परवान चढ़ाने का तरीका ये है कि नेकियों पर जिंदगी में अमल करें। आमनु व आमिलुस सालिहात। आमनु में हमने पहले उसका शिर्क, बिद्दत, हर चीज से जान छुड़ाई, और आयात तलावत करके हमने ईमान को बढ़ा दिया। इसी तरह हमने नमाज, रोजे को पूरी पाबंदी और सलूक के साथ अदा करके उनको भी बढ़ा दिया। इसी तरह हमने अखलाक में जो है वो सारी जो नेकियां, सारी मॉरल विर्च्यूज थी, वो अखलाकी फजाइल अपना लिए और रजाइल से जान छुड़ा ली। ये मुझे बताएं कि अगर मैंने अपने अखलाक का तज़किया कर लिया कि रजाइल नाम की चीज कोई रहने दी। रजाइल क्या है? झूठ, हसद, बुग़्ज़, अपना आपका मुनाफ़क़त और शिर्क वगैरह, ये सारी बुरी खसलतें जो हैं उनको मैंने छोड़ दिया। तो जब मैंने अखलाक का तज़किया कर दिया तो किस चीज का तज़किया हो गया? इस अखलाक ने किस चीज का तज़किया कर दिया? जल्दी बताएं। नफ्स का सर जी, नफ्स का तज़किया। गोली मारें आप नफ्स को, मैं तो नफ्स की बात ही नहीं कर रहा। आगे आप समझें, ताल्लुकात सारे के सारे अखलाक पर डिपेंड करते हैं। अगर मेरा अखलाक अच्छा है, मैंने सारी नेकियों में सबकत करता हूं, बुराइयों को छोड़ देता हूं,
تو میں معاشرے کے لیے، معاشرے سے پہلے گھر کے لیے بیوی ہے تو، میاں ہے تو، بچے ہیں تو، اگر ان کے اخلاق ٹھیک ہیں تو ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی. تو اخلاق کا تزکیہ اتنا ضروری ہے کہ اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کا ریڑھی والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے، کہتا ہے میں نے تو خرید اتنے کی ہے، حالانکہ آپ کو منڈی میں، آج میں بتاؤں آپ کو، ہمارا آدمی گیا، اس نے 100 روپے درجن کیلے لے کے آیا، بہترین کیلے، اور بازار میں وہ ریڑھی والا مجھے ملا تو میں نے گاڑی روکی، پوچھا، کہنے کا بڑا ظالم کیلا ہے، 200 روپے درجن ہے. تو اب جھوٹ کا دیکھیں، میں اپنے بندے کو ساتھ جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ کتنا بڑا فراڈ بنے گا، ابھی تو اس کا لڑکپن ہے. تو اخلاق ٹھیک نہ ہو تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ تزکیہ دیکھیں، تزکیہ نفس جو ہے وہ دین پورے کا تزکیہ ہے، جس میں سب سے پہلے ایمانیات، پھر آپ کے عبادات، پھر آپ کے اخلاق، اور پھر آپ کے معاملات، اور معاملات کا سارا دار و مدار اخلاق پر ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا سر جی، ایک چیز مجھے یہاں پر پلیز کلیئر کر دیں کہ جیسے آپ ابھی یہ مثال دی آپ نے، اچھا تو یہاں پر جو لے کر آتا ہے، مطلب اگر بیچ رہا ہے کہیں سے، کسی جگہ سے لے کر آیا، پھر آگے جا کر اگر وہ 50 یا 100 روپے اس میں بڑھا کر دیتا ہے، تو تجارت کے لحاظ سے تو یہ بھی مطلب منافع کے لحاظ سے کہ وہ کتنا لے سکتا ہے اور کتنا نہیں لے سکتا، یہ کس اس میں حیثیت میں آئے گا اس میں؟ بنت شفیع صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان سے نوازا ہے نا، تو آپ 100 روپے کے ساتھ 100 نہیں بنائیں گے. آپ جائز منافع پر زیادہ سے زیادہ مال بیچیں گے، اور جائز منافع 100 پر 10 سے زیادہ نہیں لے سکتا. اگر کیلا وہ بازار سے 100 روپے لاتا ہے تو وہ 110 تو بیچ سکتا ہے، لیکن 200 ہرگز نہیں بیچ سکتا، وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ، کہ مناسب منافع لینا چاہیے. یہ دھوکہ ہے، یہ غداری ہے کہ آپ 100 کے ساتھ 100 بنا رہے ہیں. تجارت کا برکت اس میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو تجارت عین شریعت کے مطابق ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم منافع لو جائز، اگر وہ 105 کا بیچے گا تو پوری ریڑھی بک جائے گی، لیکن اگر 200 کا بیچے گا تو غریب آدمی لے بھی نہیں سکے گا. اچھا، اب یہ تھا تزکیہ کا مفہوم. اب آپ دیکھیں نیچے آپ کے لکھا ہوا ہے کہ تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے. اب یہ سب آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح نہیں کر رہے جس طرح قرآن و سنت کا مطالبہ ہے. مثلا آپ کر رہے ہیں کہ شریعت اسلامی میں تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم وحی الہی قرآن و سنت کی روشنی میں نفس کو غلط رجحانات سے، میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا، اور نفس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائق بنا دینا. دوسرے لفظوں میں تزکیہ فروغ ذات، تحسین ذات دونوں سے عبارت ہے. اور یہ یاد رکھیں، بڑی اچھی طرح یاد رکھیں، یہ رجحانات جو غلط ہو سکتے ہیں، میلانات جو غلط ہو سکتے ہیں، وہ ایمانیات میں شرک، بدعت وغیرہ ہیں. عبادات میں نمازیں پڑھ لینا لیکن روح اور اس کی پوری طرح اللہ کی رضا کے لیے ثابت نہ کرنا، پڑھنا. اخلاق میں برائیوں پر عمل کرنا، نیکیوں کو بعض کو چھوڑ دینا، یہ سارے جو ہیں یہ تزکیہ کے خلاف ہیں. اور معاملات دھوکے دینا. تو اگر انسان نے تزکیہ کر لیا تو پہلے اس کا ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات میں تزکیہ بے حد ضروری ہے. اگر آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں، آپ دیکھ لیں پورے پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، یہ وڈیرے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد میں. اور سورہ نساء کی آیت 12 تا 14 پڑھ لیں، وہاں صاف لکھا ہے کہ جو ان خلاف ورزی کریں گے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے
وراثت کے احکامات کی، ان کے لیے جہنم ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، فروغ ذات، تحسین ذات جو ہے ایمانیات، عبادات، اخلاق اور معاملات کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے، قرآن نے بڑا صاف ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اس کے حقوق العباد اللہ بھی مثالی ہوں گے۔ کیا ہے حقوق اللہ؟ ایمانیات اور عبادات حقوق اللہ ہیں، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ اس کے اخلاق، معاملات جو لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اس نے دنیا اپنے والدین، بہن، بھائی، بچے، بیوی، سب کے ساتھ۔ تو دیکھیں پور تزکیہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے پہلے 4 پیج وہ کیے ہیں جو اس کی اہمیت تزکیہ کی، اور ابھی میں نے صرف تزکیہ کی آپ کے سامنے پیج 4 پر پہنچا ہوں، جہاں میں نے آپ کے سامنے تزکیہ کی ڈیفینیشن کھولی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں 4 جو میں نے آج کے آپ کے سامنے 8 پیج کور کیے ہیں، اس میں ایک ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ سر جی، جزاک اللہ خیر۔ آپ یہ بتائیں یہ ضروری تھا یا نہیں کہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں؟ بہت ضروری تھا سر۔ تو اس لیے قرآن ہی سے چیزوں کو، حدیث ہی سے یا سنت ہی سے ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ تزکیے کا مضمون بہت اہم ہے۔ کل اس کو آگے پڑھ کے آئیے، کل میں اس کو ختم کروں گا، اور وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں تزکیے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، پھر ہمیں جنت ملے گی۔ وہ 2 آیتیں جو ہے نا، سورہ اس کی اعلیٰ کی اور وہ سورہ شمس کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے تزکیہ بے انتہا ضروری ہے، اور وہ تزکیہ پورے دین میں، ایمانیات، اخلاق، معاملات اور وغیرہ میں۔ تو آپ کے پاس کل وقت ہے، پڑھ کے آئیے گا، ورنہ میں سوال بھی کروں گا، اور پھر آگے ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کھول کے سمجھیں گے، تاکہ ہم دنیا میں ٹھیک تزکیے والی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے، اور ہم سب کو توفیق دے سر سمجھنے جی کی ایک اور بات عمل کرنی ہے کی۔ یہاں پر، سر جی ایک بات کرنی ہے، کر سکتی ہوں سر جی؟ جلدی کریں، آپ وقت ضائع جی کیوں کر رہے ہیں؟ جی سر جی، یہ جو آپ ہمارے یہاں کلاس لیتے ہیں نا ینگسٹرز کی، تو سر جی یہ ایک بچہ ہے طاہا، بہت آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، پھر آپ کے سائڈ پہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کی والدہ کل مجھے بتا رہی تھی کہ پرسوں اس کو ہم نے سیب لینے کے لیے بھیجا، تو ریڈی والے سے اس نے سیب لیے، تو اس نے اس کو نکال کر بتایا کہ دیکھو یہ گندے ہیں، 2-3 سیب نکالے، ساتھ اس کے ساتھ پٹھان وہ تھا ملازم، تو اس نے کہا کہ اس کو تبدیل کر دو، تو اس نے آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو وہ پٹھان بچہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پشتوں میں دے رہا ہے، تو اس نے کہا طاہا بھائی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو یار ہم یہاں نہیں، اس سے کہا کہ یہ چیز واپس لے لو اور دے دو۔ تو اسے کیا بات آپ کی یاد رہی؟ آپ نے جو کہا تھا کہ بات کو چھوڑ دیا کریں اور آگے چل پڑا کریں، تو وہ بچے نے کہا آپ نے کیوں نہیں اسے کچھ کہا؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں میں، اور میں اس جیسا بن جاؤں جیسے کہ اس نے میرے ساتھ بیہیو کیا۔ تو وہ بچہ آگے جا کے اس نے وہ چیز خرید لی۔ پھر آپ کنکلوڈ کریں نا اس کو۔ ماشاءاللہ۔ جی سر جی، ماشاءاللہ اس نے آپ سے نہیں، سیکھا ہے، بہت وہ اچھا کیا ہے، بہت جی اچھا کیا ہے۔ 2-3 کلاسز لیے، تو دیکھیں اس نے اپنا، آپ نے کہا تھا نا کہ آگے چل پڑا کریں، وقت ضائع نہ کیا کریں، تو اس نے کہا کہ بالکل، میں اپنا وقت ضائع کروں، اپنی زبان بھی کیوں خراب کروں اس کو کچھ کہہ کے، سنیں، میرا عمل آپ خراب ہو بالکل، آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ جب جاہلوں سے وہ جاہل تھا نا، غلط مال دیا، پھر اس پہ باتیں بھی بنائیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو قالو سلامہ، ان کو کہو بھائی سلام ہو، اور وہاں سے نکل جاؤ، تاکہ اپنے وقت کو، بالکل اس صحیح ہے کی سر۔ بہت عمدہ اس پہ انسان نے کیا، اور وہ مومن کا بہترین طریقہ تھا جو اس نے ادا کیا۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اور کرنا بھی ایسا ہی چاہیے سر، اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ ذرا مہربانی کر کے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے تزکیہ نفس کا،
अपने नफ्स को देखें, पूरा नफ्स का डिस्क्रिप्शन, तज़किये का एक एक चीज को खोल के आप बयान कर दिया गया है। आप इसको पढ़ें, समझें, ताकि कल आप इस पूरे मजमून को हम पूरी तरह समझ के अपनी जिंदगी में इसको नाफिज करें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। सर अल्लाह पाक आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे और हम सबको जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह समझने की तौफीक दे, और हम लोगों के इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा ले परवरदिगार, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोगों की औलादों को भी नेक करे, तमाम दुनिया के मुसलमानों को। जज़ाकल्लाह।